पक्का से लेके आए रखो मम्मी बुला रहा है आज हमारी सबसे ज़्यादा खुशनसीबी ये है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें माह रमज़ानुल मुबारक का ये अशरा देखने का मौका दिया। उसका एहसान है और उसका फजल है। ये गुलाम आप सभी का खैर मकसद करता है और आप सभी का इस्तक़बाल करते हुए आप सभी को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आप सभी ने 10 या 11 दिन की तरावीह आप सबने पढ़े, जिसमें हमारे हज़रात हाफिज़ जी साहब ने, इमाम साहब ने आपके सामने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की तिलावत की और आज कुरान मजीद फुरक़ान हमीद को मुकम्मल तौर से ख़त्म करके ये जश्न मनाया जा रहा है। ये जो 10 से 11 दिन जो तरावीह आप पढ़ रहे थे, क्या आपको समझ में आया कि आप क्या कर रहे थे, आपके साथ हो क्या रहा था? नहीं समझा। आपको लग रहा था आप इबादत कर रहे, आप नमाज कर रहे, वाकई में आप नमाज कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ असल में? असल में हुआ क्या? हुआ ये एक हदीस सुनी। हदीस में आता है कि अल्लाह सुब्हान तआला मुस्कुराता है कब? 3 दफे मुस्कुराता है। कब? जिसमें से पहले दफा जब बंदा नमाज के लिए सब बांधता है तब तो अल्लाह मुस्कुराता है। तो आप बताए, जब आप ये जो 20 रकात तरावीह पढ़ रहे थे, ये जो 1 घंटा 1.5 घंटा जो आप अल्लाह की इबादत में लगे थे, उस वक्त क्या हो रहा था पता है? अल्लाह आपको देख रहा था, मुस्कुरा रहा था कि मेरा बंदा मेरे से मुखातिब हो रहा था। अब हाफिज जी के जरिए अल्लाह कर क्या रहा था, हमारे इमाम साहब के जरिए अल्लाह क्या कर रहा था? तो अपना कलाम आपको सुना रहा था। वो बंदे पे किस तरीके से मेहरबान होता है, वो बंदे के लिए क्या क्या मोहब्बत और तड़प रखता है, बस वो आपको सुनाने के लिए ये 20 रकात तरावीह बताई जा रही है। क्योंकि वक्त नहीं होता है ना, ज़्यादा लोग बिजी होते हैं, तो रमज़ान का वक्त फ्री होते हैं, तरावीह पढ़ने आते हैं, तो अल्लाह खुश होता है, अल्लाह मुखातिब हो जाता है अपने बंदे से, देखकर खुश होता है कि मेरा बंदा मेरे तरफ आया है, तो क्यों ना मैं भी मेरे बंदे की तरफ चला जाऊं। तो अल्लाह सुब्हान तआला इस माह रमज़ान में तमाम नियामतें बरकतें डबल कर देता है। देखो बरस जितना भी हम 11 महीने आप देखते होंगे, अच्छे से अच्छा खाते, अच्छे से अच्छा पीते, लेकिन माह रमज़ान मुबारक में वो तमाम चीज़ें खाने मिलती है जो तमाम चीज़ें हम 11 महीनों में नहीं पहुँच पाते, क्योंकि ये अल्लाह की रहमत है आपके लिए। और हमारे दिलों को सुकून का ये महीना है माह रमज़ानुल मुबारक, हमें सुकून मिलता है। लेकिन सुकून क्या है? अभी आपने जो तरावीह पढ़े, कुरान को सुन रहे थे, उसमें कुरान में एक आयत आई है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है, अल्लाह के जिक्र से दिल को सुकून मिलता है।
میں پوچھتا ہوں ذکر ہے کیا؟ وہ ذکر ہے کیا جس سے سکون مل جائے؟ یوں تو قرآن کی ہر آیت اللہ کا ذکر ہے، پھر بھی وہ کیا چیز ہے جس سے سکون اختیار ہو جائے؟ تو سکون کے لیے حدیث میں آتا ہے افضل الذکر کلمہ طیبہ، افضل الذکر کلمہ طیبہ، کہ کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، زبان سے اقرار، حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور تمام اعضاء کے ساتھ مکمل عمل کرنے کا نام ایمان ہے۔ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہے۔ جب بندہ اس کو زبان سے پڑھے اور جو پڑھ رہا ہے اس کو دل سے مان لے، اس کو سمجھ لے اور اس پر عمل کرنے لگے، اسی کو مکمل ایمان کہتے ہیں۔ تو ماہ رمضان میں آپ کے دلوں کو سکون مل رہا تھا، کیونکہ آپ ایک اللہ کی عبادت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنت طریقوں کے چل کر آپ فیض پا رہے ہیں۔ ہمارے بزرگ لوگ فرماتے ہیں فیض ملے گا کیسے، ہمیں سکون ملے گا کیسے، ہمیں فائدہ ملے گا کیسے؟ سکون اور فائدہ پتہ ہے کہاں چھپا ہوا ہے؟ علم بولتا پڑھ کے دیکھ، عمل بولتا کر کے دیکھ۔ جب جو چیز آپ نے پڑھا ہے اس کو سمجھیے اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کیجیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ فیض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ غوث اعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنی تمام حیات طیبہ آپ نے ہمہ وقت تمام بندوں سے، تمام اللہ کے بندوں سے ہمہ وقت صرف یہی کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مکمل طور پہ عمل کرے، کیونکہ جو شخص اس پہ عمل کرنے لگ جاتا ہے وہ خدا کے قریب ہوتا ہے۔ اور خدا کے قریب ہونے کے لیے کئی چیزیں ہیں، لیکن اگر ایمان مضبوط ہو گیا، آپ کا ایمان اگر مضبوط ہو گیا تو آپ عبادت میں مزہ لو گے، عبادت کے قریب آؤ گے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرو گے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا ایمان مضبوط ہے اور جس پر ہے وہ حق ہے، جس پہ آپ کا ایمان ہے وہ حق ہے، تو مزہ زیادہ آئے گا۔ مجھے بتائیے کہ ولایت چھٹی کہاں ہے؟ ولایت چھٹی کہاں ہے؟ ولایت جو دراصل ولایت جو لفظ ہے ولایت، یہ دوستی کو کہتے ہیں، دوستی کو ولایت کہتے ہیں، دوستی کو ولایت، ولایت کا معنی دوستی ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ اللہ دوستی کیسے کرتے ہیں؟ اللہ کس کو دوست بناتا ہے؟ اس کو دوست بناتا ہے جو خدا کی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے ان کو دوست بناتا ہے۔ بھلا مجھے بتاؤ تو سیدنا غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے ایسا جنہوں نے یہ کہا ہو کہ اے میرے مریدہ گھبرانا نہیں، میں جنت میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرا ایک مرید جنت میں نہیں چلا جاتا۔ غوث اعظم کے سوا کوئی نہیں کہا، کس بیس پہ کہے؟ لیکن لفظ مرید پہ غور کیجیے گا اور لفظ میرے پہ غور کیجیے گا کہ میرا مرید، اس لفظ پہ غور کیجیے گا۔ میرا کون معلوم؟ جو غوث اعظم نے فرمایا میرا مرید، وہ کون ہے مرید پتہ ہے جس کے بارے میں غوث اعظم فرما رہے ہیں کہ میرا مرید جب تک کہ جنت میں نہیں چلا جائے گا تب تک کہ میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا۔ وہ میرا لفظ جو ہے وہ کون ہے، وہ کس سے مخاطب ہو رہے ہیں؟ وہ اس شخص سے مخاطب ہو رہے ہیں
جس نے اپنے آپ کو مکمل طور پہ خدا کے حوالے کر دیا، خدا کی رضا میں راضی رہا اور مراد تک اپنی پہنچا۔ بندے کی مراد خدا ہے اور مراد پہ پہنچنے کا راستہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستہ ہے، اور اولیاء اکرام کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر ہم اللہ آج آپ سب جو یہاں پہ موجود ہیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن میں آپ کو بتاؤں، یہ جو وقت آپ بیٹھے ہو نا، یہ وقت جتنا دیر آپ بیٹھے ہو، جتنا دیر آپ عبادت کر رہے تھے، جتنا دیر آپ ذکر میں لگے تھے، جتنا دیر آپ مخاطب ہو رہے ہو، میری باتیں سن رہے ہو، یہ جتنا دیر آپ بیٹھے ہو نا، اتنا ہی دیر آپ نے اپنے رب کو دی، باقی تو وقت آپ اپنے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہو۔ 24 گھنٹہ خدا کا ہے، یہ جو 24 آورز ہے یہ پورے خدا کے دیے ہوئے ہیں، اس 24 گھنٹے میں سے تھوڑا دیر آپ خدا کو دے رہے ہیں۔ تو یہ جو وقت آپ خدا کو دے رہے ہو، میرا یقین کامل یقین رکھتا ہوں میں کہ جو لوگ اپنا وقت خدا کے لیے دیتے وہ بھلے ایک منٹ ہی کیوں نہ رہے، تو میرا اس پر کامل ایمان اور یقین ہے کہ جو لوگ اپنا تھوڑا بھی وقت اگر خدا کی راہ میں دیتے ہیں تو اللہ اس کا اجر اس کو بہترین سے بہترین عطا کرتا ہے، دیتا ہے۔ میں پریکٹیکل میں بیٹھا ہوں یہاں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں زمین اور آسمان کو رکھ دیا جائے، یعنی کائنات کو رکھ دیا جائے، پوری دنیا کو رکھ دیا جائے، اور دوسرے حصے میں کلمہ طیبہ کو رکھ دیا جائے، تو کلمہ طیبہ کا وزن بھاری رہے گا اور دنیا ہلکی نظر آئے گی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، دنیا میں کون کون سی چیزیں ہیں ذرا بتائیے۔ میں ایمان کے مضبوطی کے لیے بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کا ایمان درست اور مضبوط ہو جائے۔ تو دنیا میں کون کون سی چیزیں ہیں، اچھی بھی اور بری بھی، زیادہ تر لوگ برا ہی سمجھتے ہیں۔ تو تمام برائی جس میں جادو ہے، ٹونا ہے، حسد ہے، فلاں ہے، اللہ ہے، جو بھی ہے، وہ تمام چیزوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسری طرف کلمہ طیبہ کو رکھ دو، تو کلمے کا وزن بھاری رہے گا، دنیا ہلکی نظر آئے گی، یعنی ایمان والا ہر ایک پہ بھاری نظر آئے گا، باقی دنیا کی تمام چیزیں ہلکی نظر آئے گی۔ تو ایمان آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا آپ کا۔ جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس پہ کوئی بری چیز اثر نہیں کرتی۔ آپ اپنے ایمان کو درست کریں، اور آج آپ کے جو ہمارے افضل بھائی، فیض بھائی اور تمام غلام بھائی اور جتنے بھی لوگ اس مدرسے کے لیے کام کر رہے تھے اور اس تراویح کے لیے کام کر رہے تھے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سبھی کو دونوں جہاں میں آباد اور شاد رکھے، اور جتنے بھی ہمارے امام صاحب اور حافظ جی اور جتنے بھی لوگ آپ کو خدا کا کلام سنا رہے تھے، نعت سنا رہے تھے، آپ کو خدا کی راہ میں بلا رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجوں سے اللہ انہیں نوازے، ولایت میں اعلیٰ ترین درجے سے سرفراز کرے، اور آپ سبھی لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کی تمام تکلیف اور پریشانیوں کو دور کرے، آپ کے رزق میں اضافہ کرے، اللہ خوب خیر و برکتیں عطا کرے۔ میں مختصراً آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ایمان کو درست کرے اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، اولیاء اکرام کے نقش قدم پر چلے اور اپنے دلوں کو صاف رکھے، کیونکہ آپ کا دل جو ہے وہ قلوب المومنین عرش اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کہتا ہے کہ مومن کا سینہ رہنے کا عرش اللہ وہاں پہ رہتا ہے، تو جب تک کہ سینہ صاف نہیں ہوگا، گندگی دور نہیں ہوگی، اللہ اسے اپنا گھر نہیں بنائے گا۔ اور کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے سینے کو اپنا پسند کرے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے سینوں کو پسند کرے، آپ کے دل کو پسند کرے، تو اس میں سے گندگی کو دور کرے، اس دنیا سے تمام چیزوں کو دور کرے، آپ کے دل سے دنیا نکالے
اور خدا کی یاد کو دکھا دے. زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں مختصراً اتنا ہی عرض کروں گا. اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے. شکریہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.